बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट आकिब रमज़ान। नाजरीन, लाहौर के इलाके डिफेंस बी ब्लॉक का एक भारी भरकम फ़ीसों वाला स्कूल जिसका दावा है कि बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतरीन करते हैं, वहाँ से उस स्कूल की एक वीडियो रिलीज़ होती है जहाँ पर एक तालिबा पर 3 तालिबात तशद्दुद कर रही हैं और बाकी जो साथी तालिबात हैं वो वीडियोज़ बना रहे हैं। उस बच्ची की मदद को कोई नहीं आ रहा। वाक़या क्या था, पेश क्यों आया, ये अलग मुहर्रकात हैं, ये अलग बात है। मगर एक ऐसा स्कूल जिसका दावा है कि वो आपके बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतरीन अंदाज में करेंगे, और स्कूल की अगर बात की जाए तो वो स्कूल है स्कारडेल इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल, और बुलंदोबांग दावे हैं, भारी भरकम फीसें हैं बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। मगर तरबियत किस तरीके से की जा रही है वो इस वीडियो में सामने नज़र आ रही है, और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। हर जगह पर इसी वीडियो के चर्चे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे मुस्तकबिल है, ये हमारे मुस्तकबिल की जनरेशन है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, जहाँ पर ये तमाम तर मामलात हो रही हैं। स्कूल में तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और बेईमाना तशद्दुद, जहाँ पर उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मजरूह किया जा रहा है, जहाँ पर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम अपने आने वाली नस्ल को क्या परवान चढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन अबर खान साहब, और इसी हवाले से रुख करेंगे अब्दुल सत्तार खान साहब। खान साहब, किस तरीके से देखते हैं इस वाक़े को? बहैसियत मजमूई हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। हम कर क्या रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं? ये बात आके मेरी बात सुने, ये बात इस तरह से मेरे लिए ज़रा ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है। ज़रा ज़्यादा, मैंने कहा है ना, वैसे परेशानी तो हर एक के लिए होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा परेशानी इस तरह से हो जाती है कि इसी स्कारडेल्स में मेरे बच्चे भी पढ़े हुए हैं। अब ये है कि अगर देखा जाए तो ये एक तरह से पूरे का पूरा जो माशरा हमारा है, पूरे का पूरा मुल्क जो है, और माशरे के जितने हिस्से होते हैं जिनको मुख्तलिफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कहा जाता हो, वहाँ पे अदम बर्दाश्त इस तेज़ी के साथ आ चुकी हुई है कि अब हमें अपने मुखालिफ से या जिससे हमारा कोई इख्तलाफ हुआ है या कोई झगड़ा हुआ है मामूली सी बात पे, तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अगर हम ताकतवर हैं या हम तादाद में ज़्यादा हैं तो हम उसको, अपने मुखालिफ को उसी तरह से करेंगे जिस तरह स्कूल की बच्ची के साथ होता रहा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक बीमारी ऑलरेडी फैल चुकी हुई है। सियासत का हम सबको, पाकिस्तान में हर सोसाइटी को, हर सोसाइटी के हर हिस्से को, हर एक को एक सियासत मैदान का जो असर है ना, वो उसने कबूल कर लिया हुआ है। अब सियासत में देखो, जो सियासी मुखालफीन हैं वो एक दूसरे के बारे में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। आप टॉक शो देख लें, मीडिया में देख लें, आप देखेंगे कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। दो लोग बैठे हुए हैं, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है एक दूसरे से, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ को जिस तरीके से बयान करना चाहिए उस तरीके से वो बयान नहीं कर पाते। इसकी बजाय वो ऐसी बातों में चले जाते हैं जो किसी भी महज़्ज़ब माशरे में उसकी इजाज़त नहीं दी जाती, कि किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों तरफ से, कि अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू चल रही है। अब इसका असर पड़ता है, ट्रिकल डाउन होता है, माशरे के जितने भी हिस्से होते हैं उसका असर जाता है, क्योंकि 24 के 24 घंटे हमने सियासी मैदान को देखना होता है, सियासी खिलाड़ियों को देखना होता है, वो एक दूसरे के साथ जिस तरह से मुखातब होते हैं उनको देखना होता है, और फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में हम उसको ढालते हैं। हम उससे एक्सेप्टेबिलिटी की उस डिग्री पे ले जाते हैं जहां हम खुद प्रैक्टिकली अमली तौर पर वही कर रहे होते हैं जो हम सियासी मैदान में देख रहे होते हैं। अब ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं, इन पे भी असर वही हुआ जो पूरे मुल्क पे असर हुआ। हर एक जगह पर हर कोई, इसमें ये नहीं है कि ये कोई आप आइसोलेशन में कोई एक वाक़या हुआ कि आइसोलेशन में हुआ, इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। अगर इसको उस तरह से देखा गया तो इस मसले का हल नहीं निकल सकेगा। ये तकरीबन पूरे मुल्क का और पूरे माशरे का मसला बन चुका हुआ है। जहाँ जिसको मौका मिलता है वो अदम बर्दाश्त की वजह से वो उस लेवल तक चला जाता है, उस सतह तक चला जाता है जिसको हम बेहूदगी कहते हैं, गैर महज़ब होना कहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खान साहब, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मसले में यकीनी तौर पर वो भी अमल पैरा है, इस पर भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा साहब हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन। वेलकम टू द शो काशिफ मिर्ज़ा साहब। कहिएगा, सवालात उठते हैं यहाँ पर, इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? स्कूल इंतज़ामिया जब ये वाक़या हो रहा था कहाँ पर थी? चले हो सकता है वहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन वाक़े के बाद क्या एक्शन लिया गया, हमारे बच्चों की तरबियत क्या की जा रही है, ये तमाम तर सवालात उठते हैं। क्या कहेंगे इस पर?
سب سے پہلے تو جی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس بیٹی کے ساتھ یہ انتہائی افسوسناک ہے بلکہ شرمناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اس میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن زیرو ٹالرنس رکھتی ہے، اور اس میں ہم اس حوالے سے کسی بھی قسم کے تشدد کی وجہ سے بہت زیادہ ہم کلیئر ہیں، اور ہم اس میں اس بیٹی کے ساتھ ہیں، اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ اس کے اندر وہ بچیاں ہیں جو اس میں تشدد کر رہی ہیں، یا وہ بچے جو اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، یا وہ تعلیمی اداروں کی جو جس میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کی غفلت ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ٹالرنس نہیں ہوگا، اور اس میں باب اختیار سے آپ کے چینلز کی اس وساطت سے بہت ہم کلیئرلی اس کی ڈیمانڈ خود کریں گے کہ تمام ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ تعلیمی ادارے کے اندر اس قسم کے اگر تشدد، اور پھر جب بیٹیوں کے اندر یہ تشدد کی جو روش کا جو یہ واقعہ جو دیکھا ہے، شاید ماضی میں اس طرح کے واقعات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو یہ جہاں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں، ہمارے بچوں، ہمارے تعلیم کے نظام کے اوپر، وہاں اس معاشرے کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ اوورآل اگر آپ اپنے معاشرتی ویلیوز کو دیکھیں تو ایسے واقعات مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی آنکھوں سے ہمیں کبھی اس طرح کے اتفاق ہوا ہو کہ جہاں پہ بچیاں جو بیٹیاں ہیں وہ منشیات کے حوالے سے جو ہے ایشوز ان کے اس طرح سے سامنے آئے ہیں، اور اس کے اوپر اگر ایک بندہ اس کو روک رہا ہے یا جو بھی اس کا بیان ہے انویسٹیگیشن میں وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن جس کا بھی قصور ہے یہ تشدد، اور پھر جس طرح سے تشدد ہوتے ہوئے جو دیکھا گیا ہے یہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ خدا نہ کرے یہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ اس بچی کی وہ جان بچ گئی، اس میں تو یہ تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے۔ ہمیں جس طرح سے تو گردن کو دبایا جا رہا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ بچیاں جو ہیں جس طرح تشدد کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ اسی طرح کا ایک واقعہ دکھائی دیتا ہے جیسے امریکہ کے اندر ایک شہری کے اوپر تشدد ایک پولیس والے نے کیا، اور پھر اس کی جو گردن پہ ٹانگ رکھ کے وہ بیٹھے رہے، اور وہ جو ہے وہ ہلاک ہوا، اور اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا بہت زیادہ فسادات ہوئے۔ تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ذمہ داری کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے کہ ہم نے پچھلے پچھلی دہائیوں کے اندر تعلیم کو فوکس کر دیا، اور تربیت کا ایلیمنٹ ہم نے مکمل طور پہ تعلیمی اداروں سے اور گھروں سے دونوں سے باہر نکال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تربیت سب سے پہلے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، تو وہ جو گود کا جو ٹائم تھا وہ بچوں کو سکول، اکیڈمی، ٹیوشن سینٹر، انہوں نے اس کو گود کو لے لیا، تو نہ گھر کے اندر تربیت رہی اور نہ ہی پھر تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے تربیت کو فوکس کیا گیا۔ اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ، اور اب اس کے اثرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن مکمل طور پہ اپنے اس بیٹی کے ساتھ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اس میں ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس میں بہت سے منشیات کے حوالے سے جو اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پہ کیسز چل رہے ہیں، اور بطور پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول فیڈریشن میں اس میں اپیئر بھی ہو رہا ہوں، اور ہم بہت سی کمیٹیوں میں میں شامل ہوتا ہوں، یہی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ ان معاملات کو جو ہے وہ لائٹ مت سمجھیں، اور ہم بالکل اس بات پہ بہت فکر مند ہیں کہ اگر منشیات کا حوالہ جس طرح سے اس کیس کے اندر دیا جا رہا ہے، اگر یہ تعلیمی اداروں کے اندر اتنا جو پینیٹریٹ کر رہا ہے، تو ہم سب کو جو ہے اپنے مفادات اور اپنی جو سوچوں سے باہر نکلنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے ان بیٹے بیٹیوں کو بچانا ہے۔ اگر اس طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں کاشف صاحب یقینی طور پر یہ حکومت کے لیول پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے منشیات کا جہاں پر معاملہ، مگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے جب حکومت کوئی پالیسی بناتی ہے پھر تمام پرائیویٹ سکولز اکٹھے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے چھتر چھایا کے نیچے احتجاج بھی ہوتے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہیں پرائیویٹ سکولوں کے حوالے سے؟ اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم رک کریں گے۔ ڈاکٹر سدرا ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے نفسیات۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ یہ کہیے گا ایک واقعہ پیش ہوتا ہے، ایک بچی کی گردن پہ پاؤں رکھتی ہے ایک بچی، دوسری بچی آ کے اس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، تیسری اس کے سر پر پاؤں سے ٹھوکریں مارتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو، معافی نہیں مانگو گی تو تمہیں یہ مزید تشدد برداشت کرنا پڑے گا۔ دیگر طالبات اس پر ہنستے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں اس بچی کو جو اسکول لیول کی ہے اس کی نفسیات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا مجھے موقع دیا۔
تاکہ دراصل ابھی میں نے دونوں جو آپ کے پارٹیسپینٹ تھے ان کو سنا، اور ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے یہاں پر کچھ چیزیں جو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی اور جس کے محرکات تھے وہ یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو عدم برداشت نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی، پھر ہماری جو نئی نسل میں آنے والی اس کے اندر جو منفی رجحانات کا استعمال ہے، جہاں پر ہم نشے دیکھتے ہیں یا پھر ان کے غصے کو دیکھتے ہیں یا ان کے اندر جو بڑھتی ہوئی ڈپریشن ہے یا یاسیت ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں کہ جو ہمارے یوتھ اس فرسٹریشن کا شکار ہے. وہ فرسٹریشن آپ کو گاہے بگاہے نظر آتی ہے، کبھی لڑ کر، کبھی جھگڑ کر، کبھی کسی کو مار کر. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی اب ایک کو کہنا چاہیے کہ بنیادی اکائی بنتی چلی جا رہی ہیں. جو جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، سوری ٹو سے میں یہاں پر یہ بات کہوں گی کہ اس میں ماں باپ جو ہیں وہ سب سے پہلے ایک بنیادی یونٹ ہوتے ہیں. گھر سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے. ہم بڑے بڑے اسکولوں میں بچوں کو داخل کروا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کا کام ہے صرف فیس دینا، اور ماں جو ہے وہ بری الزمہ ہوگی کہ اس نے اپنے بچے کو ایک بہت اچھے اسکول میں بھیج دیا. ہمارے ہاں آج کل یہ سمجھا جاتا ہے جب تک آپ ماں باپ کی اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج نہیں کریں گے تو بچے اسکول میں جا کر پھر اسی ہی طریقے سے کریں گے. دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر بہت ضروری ہے ریز کرنا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نشہ ہے یہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہماری بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کا نام نہیں لوں گی جو کہ دنیا کی رینکنگ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں لائے کرتی ہیں، لیکن وہاں پر نشہ اس حد تک بڑھ چکا ہے اور وہاں پر بچیاں جو ہیں وہ زیادہ نشے کے اندر آگے ہیں. کیونکہ میں ایک نشے کا ادارہ بھی چلا رہی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری بیٹی کا نام نہ کسی کو پتہ چلے اور ہماری بیٹی جو ہے اس کو آپ بچا لیں. تو جب مسئلہ بہت بگڑ جاتا ہے، جب ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ رخ کرتے ہیں یا بھاگتے ہیں ہمارے نفسیات ہونے کے ناطے. اس واقعے کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، معاشرہ بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، اسکول بھی ہے، تعلیم بھی ہے. ہم کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. یہ ہم سب لوگوں کی اجتماعی کوششوں کا یہ شاخسانہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے حسی سے وہ بچی کو مار رہے ہیں، اور وہ بچی جو ہے اس کا جو ٹراما ہے وہ اتنا سویر ہے کہ اس کے لیے پورا ہمارے پاس ڈس آرڈر ہے جس کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا نام دیا گیا ہے. تو اس بچی کی شخصیت تو تباہ ہوئی لیکن اس کے ساتھ اس کی جو پوری زندگی ہے اس کے اوپر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی. پوری زندگی پر چیزیں اثر انداز ہوگی. خان صاحب، یقینی طور پر بحیثیت معاشرہ ہمیں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت ہے، شاید جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، مگر وہ اسکول جو ذمہ داری لے رہا ہے تربیت کی، یقینی طور پر والدین کمی ہے اس جگہ پر والدین کی جانب سے بھی کہ وہ خود تربیت کی جانب فوکس نہیں کر رہے، مگر والدین بھاری بھرکم فیسیں دے رہے ہیں، اسکول دعویٰ کر رہا ہے، اس کی کتنی ذمہ داری آتی ہے؟ آگے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اوورآل جو پورے کا پورا ملک کا جو نظام بن چکا ہوا ہے، جو پریکٹس بن چکی ہے، جو ٹریڈیشنز بن چکی ہیں، وہ کلچر جو بن چکا ہوا ہے، سارے کا سارا ملک اس کی زد میں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا. اب ہمارے ٹی وی ٹاک شو دیکھ لو، ٹی وی ٹاک شو میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ چنگی پلی بات ہو رہی ہوگی تو کوئی ایسی بات چھڑ جاتی ہے جس پہ دونوں اطراف کے جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، باتوں میں دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. اور پھر اینکر جو ہوتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دستوں گریباں ہونا لمبے عرصے کے لیے چلے، یہ پرولونگ کر جائے تاکہ اس کو ریٹنگ ملے گی. جب ریٹنگ ملے گی تو ریٹنگ کیوں ملتی ہے کہ زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اب لوگوں نے اپنی طرف بھی دیکھنا ہے، معاشرے نے اپنی طرف بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ پسند کریں. جو وہ پسند کی چیز آئے گی، پسند کی یہ چیز نہیں ہوتی کہ دو بندے بدتمیزی کر رہے ہیں، سرے عام بدتمیزی کر رہے ہیں، بڑے کھلا بدتمیزی کر رہے ہیں. اس کو بدتمیزی کا نام دینا چاہیے. ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، بدتمیزی نہیں کہتے. لیکن میری نظر میں پوری دنیا میں، باہر کی دنیا میں جو ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں ملک، وہاں پہ اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا جاتا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو، جب ان کے درمیان کوئی اختلافی بات آتی ہے تو انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دوسرے کو مخاطب کیسے کرنا ہے. اگر باہر کی دنیا کو دیکھیں تو جہاں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرنس ہے، لیکن وہ اس خوبصورت طریقے سے ہوتے ہیں جس میں آرگومنٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس میں دلیلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ مار کٹائی کا اور یہ بدتمیزی کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں نہیں ہوتا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو، چاہے محلے کی سطح پہ ہو، گھر کی سطح پہ ہو، علاقے کی سطح پہ ہو، شہری سطح پر ہو، یا اس سے اوپر نکل جائے بات، آپ نے جب تک مذمت نہیں کرنی، جب تک اس کو ناپسندہ ڈکلیئر نہیں کرنا کہ بھئی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے جو یہ میرے سامنے ہو رہی ہے. جب آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں
تو پھر ہمیں کس چیز کا گلا؟ اسکولوں میں بھی یہی ہوگا, کالجوں میں بھی یہی ہوگا, یونیورسٹیز میں بھی یہی ہوگا, اور ہر جگہ پہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان نارملی راہ چلتے ہوئے دو بندوں کے درمیان جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پہلو جو سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں برداشت ختم ہو چکی ہے اور ایک دم سے وہ ایکسٹریم اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی جس پہ ایکسٹریم اینڈ پہ جانا چاہیے, ایکسٹریم اینڈ پہ بھی باتیں ہوتی ہیں جس پہ ایکسٹریم اینڈ پہ چلا جاتا ہے بندہ, لیکن وہ ڈیفرنٹ باتیں ہوتی ہیں, وہ یہ نارملی باتیں نہیں ہوتی. ہم نارملی جس طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں نا, پورے کا پورا معاشرہ جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, یہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ ستار خان صاحب آتے ہیں, وہ اینکر پرسن ہیں, بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا سٹائل ہے گفتگو کرنے کا, تو میرے بچے پہ میرا اثر پڑے گا. میرے مجھے جاننے والے ہوں گے اس پہ میرا اثر پڑے گا, لیکن وہ اثر برا اثر ہوگا, وہ اچھا اثر نہیں ہوگا. میں تو اپنا روب جاننے کے لیے کہہ رہا ہوں, دیکھو جی میں نے تو اس کا بینڈ بجا دی, میں نے تو ٹی وی اسکرین پہ اس کے ساتھ یہ کر دیا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ میں تعلیم کیا دے رہا ہوں, میں کس کلچر کی طرف اس کو گھسیٹ رہا ہوں. اب یہ اثر ان بچوں پہ بھی ہوتا ہے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان بچیوں پہ بھی ہوتا ہے جو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی ہیں. اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسی اسکول اسکارڈیلز میں میرے بچے پڑھے ہوئے ہیں. یہ بہت مہنگا اسکول ہے, لیکن مہنگا اسکول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے مہنگے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج دیا تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے بچے کا جو پروان چڑھتا ہے, جو اپ برنگنگ ہوتی ہے, جو اس کی گرومنگ ہوتی ہے, اس کے ایک ایک لمحے کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. آپ نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی ہوتی. یہاں ماں باپ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا انفلوئنس آ جائے, بالکل تھوڑا سا انفلوئنس کی میں بات کرتا ہوں. ان کا رویہ آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں. بچے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ وہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. اب جس تسلی کے ساتھ, جس خوش اسلوبی کے ساتھ, جتنے سکون کے ساتھ, جتنا کانفیڈنس ان کا تھا بچیوں کا تشدد کرتے ہوئے, یہ میں نے کانفیڈنس تھانوں میں بھی نہیں دیکھا, کسی جگہ پہ نہیں دیکھا. کہ کتنے آرام سے جیسے چہل قدمی کرتے ہوئے, گفتگو چہل قدمی کرتے ہوئے, ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ان کی نظر میں ایک بالکل مذاق تھا, اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو غالباً روز مرہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ اس کی ویڈیو بن گئی. اب ایک مرتبہ جب ویڈیو بنتی ہے, ہمارے سامنے آتی ہے, کوئی آڈیو ہوتی ہے ہمارے سامنے آتی ہے, تب ہم سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ تو روزمرہ کا کام ہے, ہر لمحے یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا. معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی سیاستدان ہے یا کوئی اور ہے انفلوئنشل بندہ, یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو کیسے وہ قبول کرتا ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہمارا مسئلہ ایک بن گیا, ہم ذمہ داری قبول کرنے میں یہ قوم تو بہت پیچھے جا چکی ہے. کسی سے آپ کہیں کہ جناب یہ میری بھی ذمہ داری بنتی تھی, اتنے حصے کی ذمہ داری میری تھی, اتنے حصے کی آپ کی تھی, اتنے حصے کی اس کی تھی, تو وہ ایک دم سے کہے گا کہ جناب یہ تو ذمہ دار تو ایک ہی ہے. اب وہ جب ذمہ داریوں سے آپ بھاگیں گے, جب ذمہ داریوں سے جان چھڑائیں گے اس طرح کہتے ہوئے, جبکہ آپ ذمہ دار ہو, ذمہ دار ہونے کے باوجود جب ذمہ داری سے بھاگیں گے تو حال یہی ہوگا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے نظر, یہی ہوتا رہے گا. ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور اپنے گھر سے یہ بات نکالنی پڑے گی. گھر پہلا یونٹ ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی, بیسک بنیادی یونٹ ہوتا ہے آپ کا گھر. گھر میں جس طرح کا رویہ آپ رکھتے ہو نا, بچوں پہ اس کا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے ہر حال میں. چاہے آپ بہت ہی پیسے والے ہیں, بہت ہی پڑھے لکھے ہیں, بہت ہی انفلوئنشل ہیں, اس کو سائڈ پہ کر دو, لیکن آپ کا رویہ جو ہوتا ہے اس میں اثر ڈالنا ہوتا ہے. اور رویے کو اگر پسند کر لیا جائے تو پھر اس سے عاقب جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے. ہم نے اس رویے کو پسند کر لیا اپنی اپنی جگہ پر. وہ الگ بات ہے کہ ٹی وی پہ آ کر یا کسی فورم پہ آ کے ہم اس کی وہ کیا کہتے ہیں کنڈیم کریں گے اس کو, لیکن پریکٹیکلی ہم سب کر رہے ہوں گے, بلکہ کروا رہے ہوں گے. کروا کیسے رہے ہوں گے کہ ہم اپنی ذاتی طور پہ ایسی مثال اپنی زندگی کو بنا کے سامنے رکھیں گے کہ وہ اس کو فالو کرے گا. بہتر. عبدل صاحب کا آپ لوگوں نے ٹیک دیکھا, اور ناظرین سینس آف کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے حوالے سے یقینی طور پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پروگرام میں یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک, اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آخر رسپانسبلٹی, آخر ذمہ داری کس کی بنتی ہے. ایف آئی آر بچیوں پر درج کر دی گئی ہے, کیا کئی اور لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, کیا ان کے خلاف بھی ایکشن کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب کی طرف رخ کریں گے. خان صاحب,
تشدد ہوا ٹھیک ہے, ویڈیو بن گئی, لیکن وہ جو طلبہ و طالبات کھڑے ہوئے ہیں جو یہ تمام تر مناظر دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بیچ میں نہیں آیا کہ بیچ بچاؤ کرائے, اس صورتحال کو, اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی سچویشن کریٹ کی جائے کسی طریقے سے. دوسری جانب ہم وہ آج کل عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا وہ نعرہ بھی سنتے ہیں امر بالمعروف کا. کیا ہمارا امر بالمعروف کا جو پیمانہ ہے وہی غلط ہے؟ ہم غلط چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں, اسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی بیہیویئر کو؟ نہیں دیکھو, ایک زمانہ ہم نے دیکھا ہے, میں 70s کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پر ایک ہوتا تھا کنسرن ہوتا تھا, احساس ہوتا تھا. ایک سائیکل والا اگر سڑک راہ چلتے ہوئے اگر وہ گر گیا ہے تو بہت سارے لوگ رک جاتے تھے, گاڑیوں والے رک جاتے تھے, موٹر سائیکلوں والے رک جاتے تھے کہ اللہ خیر کرے اس کو کیا ہوا ہے. کوئی جان پہچان نہیں ہوتی تھی کہ کون بندہ ہے کون نہیں. وہ احساس کنسرن جو تھا نا اس معاشرے سے ختم ہونا شروع ہوا, ہوتے ہوتے اب بالکل یہ ایک سمجھنا کہ بے حس قسم کی سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے, جس میں یہ ہے کہ تگڑا ہے نا تو ہم تگڑے کے ساتھ ہیں. اب تگڑا کتنا بدتمیز ہے اس کو ہم پرواہ نہیں کرتے, ہمیں صرف فخر اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم تگڑے کے ساتھ ہیں. اب اس میں یہ بات ہے کہ عاقب تم بھی آج کہہ لو اپنی طرف سے, میں بھی کہہ لیتا ہوں کہ ہم میڈیا کا اور میڈیا اینکر پرسن کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم نے بدتمیزی کو فروغ دیا. بدتمیزی کو فروغ دیا, لوگوں کو بدتمیزی پسند ہے, یہ بات طے ہے. پاکستان میں لوگ بدتمیزی پسند کرتے ہیں, وہ مانے نہ مانے الگ بات ہے, بدتمیزی کو پسند کیا جاتا ہے, مہذب چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. ہر ایک کو پڑی ہوتی ہے کہ وہ بدتمیزی کرے. ایسے لگتا ہے جیسے معاشرے میں ریس لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ بدتمیز ہوں گے, فلانا بدتمیز ہے. مجھے کئی جگہ پہ کہنا پڑا کہ یار ایک بلنٹ آدمی ہوتا ہے وہ, اور ایک بدتمیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ نے جو بدتمیز ہے اس کو بھی بلنٹ کہہ دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو بلنٹ اور بولڈ آپ نے کیوں کہا, وہ تو بدتمیز تھا صرف. اب بدتمیزی پسند اتنی ہوگی کہ بولڈ اور بلنٹ بھی بیچ میں آ گیا, غرق ہو گیا, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو ایز اینکر پرسن, میڈیا پرسن, آپ اپنی ذمہ داری قبول کریں. میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ جو ہم نے دکھایا, جو چیز پروان چڑھی, جو اپ برنگنگ میں چیز آئی, جو لوگوں بچوں کے ذہنوں میں پیوست ہو گئی, وہ یہی چیز تھی کہ ہمیں بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے, ہمیں بدتمیزی کی طرف ورگلایا جا رہا ہے. اور جب وہ بچے اس کا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے. ہم شو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آج یہ بڑا ناگوار واقعہ پیش آیا تو فلاں. اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس ناگوار واقعے کے پیچھے ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں تو ذمہ داریوں سے بھاگنا ہر ایک کی پسندہ مشغلہ ہے. ذمہ داریوں سے آپ دیکھ لیں, یہاں پر فرائض کی طرف نگاہ کم ہوتی ہے اور حقوق جو ہوتے ہیں نا اس کی طرف ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ حقوق کے لیے فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے. بہتر, اور جب تک ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تب تک شاید یہ صورتحال نہ بدلی جا سکے. رخ کریں گے ڈاکٹر سدرا کی جانب. ڈاکٹر صاحبہ, ذمہ داری یقینی طور پر کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, سب لوگوں کی ہم ذمہ دار ہیں, ہم بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, مگر وہ اسکول جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے, ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ ذمہ داری پھر اس اسکول انتظامیہ پر آتی ہے جنہوں نے اس کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اس کا مطلب ہے یہ چیز نارملائز کی جا رہی ہے. کاشف مرزا صاحب کی جانب. جی کاشف مرزا صاحب, خان صاحب نے ہمیں تو ذمہ دار ٹھہرا دیا, خود بھی ذمہ داری لے لی, کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن ہے جہاں پر آپ لوگوں کے انتظامات ہیں, معاملات ہیں, کولیکٹیو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, کیا اس طرح کے سکولز جو ایکشن نہیں لے رہے, 16 تاریخ کا واقعہ ہے, کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے آپ کی تنظیم کی جانب سے؟ دیکھیں, جہاں تک تو یہ بات ذمہ داری لینے کی, تو میں تو پہلے ہی آپ کے پچھلی بات میں بھی میں نے یہ کہا کہ اس کی تو ہم خود یہ کہہ رہے ہیں, اس کے باعث شرم ہے. یہ باعث, یہ پاکستانی باعث, یہ تعلیم سے وابستہ کوئی بھی شہری جو ہے اس کے اوپر فخر نہیں کر سکتا. یہ باعث شرم ہے, باحثیت ایک انسان بھی, اور دوسرا تعلیمی ادارے کا اس میں بہت غفلت ہے. اس میں تو سیکنڈ اوپینین ہی کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ جو رسپانسبلٹی جو ہے یہ اس سے کسی طور پہ اس کو یہ بری ذمہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ انسیڈنٹ اس تعلیمی ادارے کے اندر ہوا ہے. اور اگر اس تعلیمی ادارے کے اندر ہوا ہے تو وہ کہاں مینجمنٹ تھی, وہ کہاں تھے وہ لوگ جو اس انتظامیہ کے تھے, ٹیچرز کہاں تھی؟ اب تو آپ کے کیمراز جو ہیں تعلیمی اداروں میں جگہ جگہ لگتے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے اگر اتنے ریسورسز ادارہ ہے وہ, تو اس کے اندر سیکیورٹی کا کیوں نہیں ایسا
نظام تھا جس کی وجہ سے اس بچی کو جو ہے تشدد سے ہم بچا سکتے تھے. پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے وہاں پہ اب تو اسکولز کونسل بنی ہوئی ہے, کمپلین کا ایک سسٹم ہے, آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اس میں پیرنٹس کی بھی پارٹیسپیشن ہے. تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں جو انتظامیہ ہے یہ اس کے سائڈ پہ بھی بہت بڑا ایک نیگلیجنس ہے, کوسچن مارک ہے. اور اس میں چونکہ ہمیں آج آپ کے چینل کی طرف سے اس بات کے حوالے سے رابطہ ہوا ہے, اس سے پہلے اس ایشو کو چونکہ میرا حال ایف آئی آر بھی شاید جو ہے آج ہی یہ درج ہوئی ہے جس سے یہ بات منظر عام پہ آئی ہے. ممکنہ طور پہ کسی سٹیج کے اوپر اسکول انتظامیہ بھی اس کو دبانے کی کوشش کرتی رہی ہو, پیرنٹس بھی آبویسلی دوسری سائڈ کے جو ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہو, لیکن ہم اس حوالے سے زیرو ٹالرنس, ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتی ہے. اور اس میں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس بیٹی کے ساتھ ہیں, اس کے والدین کے ساتھ ہیں. لیکن ایک بات جہاں پہ یہ بات کی گئی ذمہ داری, بے شک میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. جو نمبر گیم کے چکر میں ہم نے اپنی اولادوں کو سوائے نمبروں سے جانچنا شروع کیا ہے, ان کی کیپیبلٹیز, ان کی کریکٹر بلڈنگ, ان کے جو ان کی ٹریننگ کا ایلیمنٹ تھا وہ اگنور ہو چکا ہے. اب آپ یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جس معاشرے میں, یہ ذرا بڑے سوچنے والی بات ہے, جس معاشرے میں موٹیویشنل سپیکر جعلی ہوں, جس معاشرے کے اندر آپ کے لاوا جیسے ہیرو ہوں, جس معاشرے کے اندر ایک جو ہے انڈین گانے پہ ناچنے والی بچیاں جو ہماری ہیں وہ ترغیب پا رہی ہوں, جس معاشرے کے اندر آپ 140ویں نمبر پہ ایمانداری پہ ہو, انصاف کے ادارے 130 نمبر پہ ہو, آپ کا تعلیمی نظام 110ویں نمبر پہ ہو, آپ کی انتظامیہ, آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ 114ویں نمبر پہ ہو, تو اس معاشرے سے آپ فرشتوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ فرشتوں کی توقع نہیں کر سکتے. کاشف صاحب, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. یقینی طور پر یہ تمام تر صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے رویہ ہے, ہمارا معاشرتی رویہ ہے, مجموعی رویہ ہے. ڈاکٹر سدرا کی جانب رخ کروں گا, وقت کی قلت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کتنا خطرناک ہے ہمارا یہ بیہیویئر, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں 16 تاریخ کا واقعہ ہے, اس کے بعد اسکول کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, یقینی طور پر واقعے کو دبانے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہوگی, والدین نے مجبور ہو کر ایف آئی آر درج کروائی ہوگی. کتنا خطرناک ہے جب ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, جب غلاظت پر اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بیڈ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو جو میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ قانون کو کرنے دیں, جو بھی ان کی حکمت عملی ہے قانون کو اپنے طریقے سے چلنے دیں, کیونکہ یہ ایک ایگزامپل بننا چاہیے. ایسے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی معاف کر دیتے ہیں, بیٹی کا ایشو ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ کل کو فیوچر میں مسئلے نہ بنے. تو میرے خیال سے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو ایگزامپل بنائیں, اور ان کو جو قانونی طور پہ کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے ان بچیوں کے خلاف جنہوں نے اتنا جو جارحانہ قدم اٹھایا ہے. اور دوسرا جو باقی معاشرتی طور پر جو میرا کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہی ہوں گے کہ بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ, ایک انفرادی طور پر آپ نے اپنے آپ سے شروع کر کے اپنے محلے کو بدلنا, اور جب محلے کو آپ بدلیں گے, اپنے گھر کو بدلیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ اسکول لیول تک جائیں گے, اور پھر آپ معاشرے کی بدلنے کی, اور ملک بدلنے کی, اور دنیا بدلنے کی باتیں کریں گے. تو پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب تک آپ اپنے بچے کو, جس نے گھر سے یہ چیزیں سیکھی ہیں, اس نے تشدد سیکھا ہے, اس نے گالی گلوچ سیکھی ہے, تو باہر جا کے وہی پریکٹس کرے گا, کیونکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ اس کو سکھاتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہی میسج ہے سب لوگوں کے لیے. معاشرے کو بدلنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا. خان صاحب, طالبات پر ایف آئی آر درج ہو گئی, کیا صرف طالبات پر ہی ایف آئی آر درج ہونی؟ بچیاں کہہ سکتے ہیں انہیں, اسکول کی بچیاں. مجھے یاد ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے جب بچے موٹر سائیکلز پر سٹنٹ کرتے ہیں, نکلتے ہیں, تو ان کے والدین کو جرمانہ عائد کیا جاتا تھا, ان پر مقدمات کیے جاتے ہیں. کیا یہاں پر بھی ذمہ دار کسی اور کو بھی ساتھ ٹھہرانا چاہیے؟ اب دیکھو نا, یہ ایک اگر آپ کو مثال ایک بن جاتی ہے, ایک ماڈل آپ کے سامنے آ جاتا ہے, تو وہ چاہے اسی طرح کا ماڈل کیوں نہ ہو, لیکن یہ کم از کم آپ کو سکھا تو رہا ہے, یا سکھانے کی کوشش تو کر رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ جو بچیاں مارنے والی تھیں, یہ میری بچیاں بھی ہو سکتی تھیں, یا جس بچی کو مارا جا سکتا ہو تو وہ میری بچی بھی ہو سکتی تھی, کیونکہ اسی اسکارس ڈیل میں میرے بچے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ بات ہے کہ بہرحال یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا, اور اساتذہ کا, اور ارد گرد کا جو ہوتا ہے ماحول آپ کا, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتی ہیں, جہاں سے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
جہاں سے آپ کو انسپریشن مل رہی ہوتی ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے ان چیزوں کو تقویت ملتی ہو وہ انسپریشن کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کریں اور اس انسپریشن کو لے کے آئیں جس کی وجہ سے اس سے بالکل مختلف ایک بہتر صورتحال ہو. بڑا بندہ کون ہوتا ہے؟ بڑا بندہ پوری دنیا میں یہ کہا گیا سنا گیا کہ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے, طاقتور بندہ وہ ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے, جو اپنے سے کمزور کے سامنے بالکل نہیں بولتا, اور وہ جب بولتا ہے تو اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے بولتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ جو ماڑا بندہ ہے نا اس پہ ہم سب چڑھے ہوتے ہیں اور جو تگڑا بندہ ہے اس کے ہم پاؤں پڑے ہوتے ہیں. اب یہ رویہ بھی ہمیں بدلنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے, بلنٹ ہونا کیا ہوتا ہے, بولڈ ہونا کیا ہوتا ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بدتمیزی سے اس کا اثر رسوخ بڑھے گا تو میرے خیال اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. بحثیت مجموعی ہمیں بدتمیزی کو رد کرنا ہوگا. ڈاکٹر سدرا ہمارے ساتھ موجود تھی. شکریہ آپ کا. کاشف مرزا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عبدالستار خان صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن آپ کو یہ کہیں گے اپنے بچوں کے نمبرز دیکھیں, ضرور دیکھیں مارکس, مگر صرف مارکس نہ دیکھیں, ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے اس پر بھی غور کریں. آپ کیا تربیت کر رہے ہیں اس پر بھی غور کریں. امتحان انہوں نے دینا ہے, امتحان میں مارکس آئیں گے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, مگر اس امتحان سے پہلے ان کی تربیت کریں, انہیں اچھا انسان بنائیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فی امان اللہ.